बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिनों बाद नूरुल्लाह शमूना को सामने बिठाए कुछ पढ़ा रहा था। शमूना का सर झुका हुआ था, उसकी ओढ़नी सर से जरा सिरक गई, उसके रेशम जैसे मुलायम बाल बेनकाब हो गए। शमूना ने महसूस किया कि उसका काबिल एहतराम उस्ताद बोलते बोलते चुप हो गया है। उसने आहिस्ता से सर उठाया तो देखा कि उस्ताद की नज़रें उसके माथे पर इस तरह मरकूज थीं जैसे वो आंखें झपकना भूल गया हो। एक दो लम्हों बाद उसकी नज़रें शमूना की नज़रों से टकराई। नूरुल्लाह पर बेखुदी की कैफियत तारी थी। शमूना कोई सीधी सादी देहातन या नादान बच्ची नहीं थी। उसे जो तरबियत दी गई थी उसमें ख़ास तौर पर बताया गया था कि मर्द किसी खूबसूरत औरत को कैसी नज़रों से देखते हैं और उनके चेहरे का तासुर क्या होता है। शमूना ने वो तासुर अपने उस्ताद के चेहरे पर देखा और उसने अपने उस्ताद की आंखों में भी एक तासुर देखा जिसे वो अच्छी तरह समझती थी, लेकिन वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि मजहब में डूबा हुआ ये शख्स जिसका दिल औरत को गुनाहों की अलामत समझता है उसे हवस की नज़रों से देख रहा था। उठो शमूना, नूरुल्लाह ने कहा, आज इतना ही काफ़ी है, अब तुम खाना तैयार करो। शमूना तो चूल्हे पर जाकर मसरूफ़ हो गई, लेकिन नूरुल्लाह अपनी ज़ात में हल्के हल्के झटके महसूस करता रहा। शमूना का जहन भी पुरस्कून ना था। वो इस सोच में खोई हुई थी कि इतने मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस इंसान के चेहरे पर और आंखों में ऐसे तासुरात क्यों आए थे। उसने अपने आप को ये धोखा देने की भी कोशिश की कि यह उसकी अपनी गलत फहमी है और यह उसके उस्ताद का तासुर नहीं था। उसे मालूम नहीं था कि उसका उस्ताद ऐसी कश्मकश में मुब्तला हो चुका है जो उसकी रूह को भी अजियत पहुंचा रही है। जिस कुदरती रफ्तार से शब रोज़ गुजरते जा रहे थे उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से शमूना अपनी ज़ात में एक पाकीज़ा और पुरअसर तब्दीली देख रही थी। वो उन दिनों को भूलती जा रही थी जो दिन उसने हसन बिन सबा के ग्रोह में गुजारे थे। वो साफ तौर पर महसूस कर रही थी कि वो इबलीस के जाल से निकलती आ रही है। चंद दिन और गुजरे। दोपहर के वक्त शमूना कुछ देर के लिए सो गई। यह उसका रोज का मामूल था। उसकी आंख खुली तो उसने अपने उस्ताद को अपनी चारपाई के करीब खड़े देखा। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उस्ताद ने उसके सर पर और शायद गालों पर भी हाथ फेरा था। वो हाथ के लमस को अभी तक महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह हाथ उसके मुकद्दस उस्ताद का था। वो फौरन उठ खड़ी हुई। क्या आपने मुझे जगाया है? शमूना ने नूरुल्लाह से मुस्कुराते हुए पूछा। नूर अल्लाह ने बौखलाए हुए लहजे में ऐसा जवाब दिया जिसमें हाँ भी थी और नहीं भी। शमूना की मुस्कुराहट गायब हो गई। नूरुल्लाह सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चलता कमरे से निकल गया। शमूना उस रोज कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई। उसने देखा कि नूरुल्लाह शाम तक चुपचाप रहा। चुप रहना उसका मामूल नहीं था। असर और मगरब की नमाज के दरमियान नूरुल्लाह के पास हर रोज की तरह उसके शागिर्द और मोतकद वगैरह आए तो उसने तबीयत की नासाजी का बहाना करके दरस ना दिया। वो सब चले गए और नूर अल्लाह वहीं बैठा रहा। शमूना ने उसे देखा और चुप रही। इशा की नमाज के बाद जब नूर अल्लाह एक किताब खोलकर पढ़ने लगा तो शमूना उसके सामने जा बैठी। क्यों? नूर अल्लाह ने पूछा। आज सोगी नहीं? नहीं, शमूना ने बड़ी नरम आवाज में कहा, मैं आज आपके पास बैठूंगी। तुमने देखा नहीं कि मैंने शाम को दरस नहीं दिया था? नूर अल्लाह ने कहा, मेरे सर में गिरानी है, इस वक्त तुम्हें भी सबक नहीं दे सकूंगा। अगर मेरी बताई हुई कोई बात तुम्हारी समझ में ना आई हो तो वो पूछ लो और जाके सो जाओ। हाँ मेरे मुर्शिद, शमूना ने कहा, एक बात ही पूछनी है। ये बात आपने पहले कभी नहीं बताई। ये मसला मेरे अपने जहन में आया है। पूछो, नूर अल्लाह ने शगुफ्ता लहजे में कहा और किताब बंद करके अलग रख दी। मैं आप में एक तब्दीली देख रही हूँ, शमूना ने कहा, आप रोज बरोज खामोश होते चले जा रहे हैं। यह मेरी आदत है, नूर अल्लाह ने कहा, कभी कभी मैं खामोश हो जाया करता हूँ। कुछ दिन और मेरी यही हालत रहेगी। नहीं मेरे मुर्शिद, शमूना ने कहा, मैं गुस्ताखी की जुर्रत नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी ज़ुबान ने जो कहा है ये आपके दिल की आवाज़ नहीं। आप मुझसे खफा हैं। आपके दिल में मेरे लिए नापसंदीदगी है। एक बात कहूँ शमूना, नूरुल्लाह ने कहा, मेरे लिए मुश्किल ये पैदा हो गई है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नापसंदीदगी नहीं, तुम जिस प्यार से मेरी खिदमत कर रही हो इसने मेरी सोचें बदल डाली हैं। मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ मेरे मुर्शिद, शमूना ने कहा, मेरी उम्र ना देखें, मेरी तरबियत देखें। मैं सुल्तान मलक शाह के यहाँ इस तरबियत का अमली तजर्बा कर आई हूँ। सुल्तान मलक शाह का मुशीर खास एहतशाम मदनी जो जाहिद और पारसा था मेरे सामने मोम की तरह पिघल गया था। मैंने ये बात इसलिए कही है कि आप मुझे नादान, ना तजर्बेकार और कमसन लड़की ना समझते रहें। मैं किसी भी आदमी के दिल की बात उसके चेहरे और उसकी आंखों से पढ़ लिया करती हूँ। शमूना, नूर अल्लाह ने कहा, तुम फौरन वो बात क्यों नहीं कह देती जो तुम्हारे दिल में है? डरती हूँ मेरे आका, शमूना ने कहा। मत डरो, नूर अल्लाह ने कहा, अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है।
لیکن اللہ کے بندے سچ سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ شمونا نے کہا، اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں تو میں بے خوف ہو کر بات کروں گی۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں وہی تاثر ہوتا ہے جو میں عام سے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتی ہوں۔ پھر میں نے 3 بار آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں دن کے وقت سوئی ہوئی ہوتی ہوں اور آپ میرے پاس کھڑے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے میرے سر اور میرے منہ پر ہاتھ بھی پھیرا ہے۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ نور اللہ نے پوچھا۔ اگر آپ کو یوں ہی اچھا لگا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، شمونا نے کہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میں کتنی اچھی لگتی ہوں۔ شمونا، نور اللہ نے لپک کر شمونا کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے میری آنکھوں میں جو پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے، اور تم نے غلط نہیں کہا کہ تمہیں سویا ہوا دیکھ کر میں 3 4 دن تمہارے پاس جا کھڑا ہوا اور تمہیں دیکھتا رہا تھا۔ کس نیت سے؟ شمونا نے کہا۔ اس نیت سے کہ تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بنا لوں۔ نور اللہ نے کہا، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ نہیں میرے مرشد، شمونا نے جواب دیا۔ کیا میں 40 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ نور اللہ نے کہا۔ نہیں اے مقدس ہستی، شمونا نے کہا، میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ یہ بات بھی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی اپنی سطح پر لا کر دیکھا ہی نہیں۔ میرا دل خامد کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ مجھے شک ہے کہ تم مجھ سے اپنی قیمت وصول کرنا چاہتی ہو۔ نور اللہ نے غصیلے لہجے میں کہا، میں تمہیں شادی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، ہوس کاری کے لیے نہیں۔ اپنی محنت پر پانی نہ پھیرے میرے آقا، شمونا نے کہا۔ میں بھٹک گئی تھی، آپ نے مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ تارک دنیا ہیں۔ میں بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے۔ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میری نگاہ میں آپ فرشتہ ہیں۔ جاؤ شمونا، نور اللہ نے کہا، جاؤ سو جاؤ۔ صرف ایک بات کہوں گا کہ میں نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا، دنیا نے مجھے ترک کر دیا تھا۔ شمونا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نور اللہ کی بات سننے کے لیے پھر بیٹھنے لگی تھی، لیکن نور اللہ نے اسے کہا جاؤ سو جاؤ تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شمونا کو اس کے کمرے میں بھیج کر وہ خود وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن پیچھے کو چل پڑا اور وہاں جا کر رکا جب وہ بچہ تھا۔ اس وقت اس کی عمر 6 7 سال تھی۔ وہ اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے ایک کشتی کو صاف کرتا، اس میں سے پانی نکالتا، کشتی میں مسافروں کا سامان رکھتا اور ساحل کی ہر قسم کی مشقت کرتا دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کی عمر 6 7 سال تھی جب اسے ان کاموں پر لگا دیا گیا تھا۔ اس مشقت کے عوض اسے 2 وقت کی روٹی اور اپنے آقاؤں کی پھٹکار اور دھتکار ملتی تھی۔ 10 11 سال کی عمر میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس جھونپڑی میں پیدا نہیں ہوا تھا جس جھونپڑی میں وہ رہتا ہے، اور جس کے رہنے والوں کو وہ اپنا والدین سمجھتا تھا۔ یہ لوگ ملاح تھے جو مسافروں کو کشتی کے ذریعے دریا پار کراتے تھے۔ ایک روز اس پر یہ انکشاف ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ دریا سیلابی تھا اور ایک کشتی پار والے کنارے سے اس طرف آ رہی تھی اور یہ مسافروں سے اٹی پڑی تھی۔ کشتی اتنے زیادہ مسافروں کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں تھی۔ کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو اچانک سیلاب کا زور بڑھ گیا اور کشتی الٹ گئی۔ ملاحوں نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی اپنی کشتیاں دریا میں ڈال دیں، لیکن سیلاب اتنا تیز و تند تھا کہ مسافر تنکوں کی طرح سیلاب میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک کشتی کو اس کے ملاح خاصا آگے لے گئے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے دودھ پیتے ایک بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس طرح اوپر اٹھا رکھا تھا کہ بچہ ڈوب نہ جائے۔ ملاح نے کشتی اس کے قریب کر کے بچے کو پکڑ لیا۔ دوسرے ملاح نے ہاتھ لمبا کیا کہ عورت کو بھی سیلاب میں سے نکال لے، لیکن عورت میں اتنی تاب نہیں رہی تھی کہ وہ 2 گز اور تیر سکتی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ بچ گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دیا، پر ملاحوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس بچے کو ملاحوں نے اس طرح پالا کہ اسے کبھی بکری کا دودھ پلایا اور کبھی اونٹنی کا۔ وہ 4 5 سال کا ہوا تو اسے کشتی رانی کی مشقت پر لگا دیا گیا۔ ان ملاحوں نے اس بچے کا نام نور اللہ رکھا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ نور اللہ کو 10 11 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ دریا میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے پالا تھا، تو اس کے دماغ میں جو دھماکہ ہوا وہ اسے 40 برس کی عمر میں بھی یاد تھا۔ وہ اسی کو زندگی سمجھتا تھا جس میں ملاحوں نے اسے ڈال دیا تھا، لیکن اس انکشاف نے اس پر ایسی کیفیت طاری کر دی جیسے وہ بھٹکا ہوا راہی ہو اور اپنی منزل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو۔ ایک روز کشتی سے مسافر اترے تو ایک امیر کبیر آدمی نے اسے کہا کہ اس کا سامان اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے جہاں سے اونٹ مل جاتے ہیں۔ نور اللہ نے اس کا سامان وہاں تک پہنچا دیا اور واپس چل پڑا۔ اس آدمی نے اسے بلایا اور 1 دینار اجرت دی۔ 10 11 سال عمر کا نور اللہ دینار کو ہاتھ لگاتے ڈرتا تھا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ یہ اس کا حق ہے، دنیا میں میرا کوئی حق نہیں۔
نور اللہ نے کہا۔ کسی پر میرا حق نہیں، میں مشقت کرتا ہوں اور رات کو روٹی اور جھونپڑی کی چھت مل جاتی ہے، ذرا سستی کرو تو مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، میں یہ اجرت لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ تمہارا باپ ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ نہیں، نور اللہ نے جواب دیا، اسی دریا میں ڈوب گیا تھا۔ ماں ہے؟ نہیں، وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ کوئی بھائی، کوئی چچا ماموں؟ نور اللہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا جو کچھ دن پہلے اسے سنایا گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ اس امیر کبیر آدمی نے پوچھا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تنخواہ بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، کپڑے بھی ملیں گے اور رہنے کو بہت اچھی جگہ ملے گی۔ نور اللہ نے یہ پہلا شخص دیکھا جس نے اس کے ساتھ پیار سے بات کی تھی اور اسے اس قابل سمجھا تھا کہ اسے اچھی جگہ رکھا جائے، اچھی قسم کا روٹی کپڑا دیا جائے اور اجرت بھی دی جائے۔ وہ وہیں سے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں کرائے کے ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئے اور شام کو شتر بان نے انہیں ایک بڑے شہر میں پہنچا دیا۔ یہ شہر نیشا پور تھا۔ یہ آدمی وہیں کا رہنے والا تھا۔ اس کی حویلی بڑی ہی شاندار تھی۔ وہاں اس شخص کی 2 بیویاں رہتی تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور دوسری نوجوان تھی۔ نور اللہ کو اس گھر میں نوکر رکھ لیا گیا۔ وہاں ایک عورت پہلے سے ملازم تھی۔ نور اللہ روزمرہ کے کام کاج کرتا رہا۔ اسے اتنی زیادہ سہولت میسر آ گئی تھی کہ وہ یوں سمجھتا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہو۔ کھانے پینے کو اتنا اچھا ملتا تھا کہ 11-12 سال کی عمر میں وہ 16-17 سال کا نوجوان نظر آنے لگا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ایک روز اس کا آقا اپنی ادھیڑ عمر بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اس کی نوجوان بیوی رہ گئی۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ملازمہ اپنا کام کاج ختم کر کے جا چکی تھی۔ نور اللہ کو ایسے شک ہوا جیسے کوئی آدمی حویلی کے صحن میں سے گزرا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، ایک آدمی اس کی نوجوان مالکن کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ نور اللہ دوڑ کر گیا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا اور مالکن باہر آئی۔ کیا ہے؟ مالکن نے پوچھا۔ یہ کون ہے جو اندر آیا ہے؟ نور اللہ نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو پوچھنے والے؟ حسین اور نوجوان مالکن نے بڑے روب سے پوچھا۔ میں آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، نور اللہ نے کہا۔ آقا کہہ گئے ہیں کہ گھر میں تم ہی ایک مرد ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ مالکن نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز پر وہ آدمی جو کمرے میں گیا تھا باہر نکل آیا۔ کون ہے یہ؟ اس شخص نے پوچھا۔ میرا پہرے دار بن کے آیا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ اس شخص نے نور اللہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، اندر لے گیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ پھر اس کی شاہ رگ پر پاؤں رکھ کر دبا دیا اور خنجر نکال کر اس کے اوپر جھکا۔ میں اس کا پیٹ چیر دوں گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کے پیٹ پر رکھ کر کہا، اس کی لاش باہر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ آج اسے معاف کر دو۔ نوجوان مالکن نے اپنے آشنا کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ زبان بند رکھے گا، اس نے کبھی بھی زبان کھولی تو اس کے دونوں بازو کاٹ کر اسے جنگل میں پھینک دیں گے، پھر اسے گیدڑ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ نور اللہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ وعدہ کر کے تو زبان بند رکھے گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کی شاہ رگ پر رکھ دی اور کہا، خاموشی سے چلا جا اور خاموش رہنا۔ نور اللہ ظلم و تشدد سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ چپ چاپ خوف زدگی کی حالت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے آقا کی واپسی تک یہ آدمی 2-3 مرتبہ رات کو اس کی مالکن کے پاس آیا اور نور اللہ اپنے کمرے میں دبکا پڑا رہا۔ اس کا آقا واپس آیا تو نور اللہ کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آقا کو بتاتا کہ اس کی غیر حاضری میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک بار چھوٹی مالکن نے نور اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پیار سے بات کرنے کی بجائے اسے پھر وہی دھمکی دی کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر یا بازو کاٹ کر اسے بھیڑیوں، کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ نور اللہ کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ مذہب کے لحاظ سے وہ کون اور اس کا آقا کون ہے۔ نہ اس نے خود کبھی عبادت کی تھی، نہ اس نے اپنے آقا یا اس کی بیویوں کو عبادت کرتے دیکھا تھا۔ اس میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ مذہب انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے 3-4 آدمی پوچھ چکے تھے کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی۔ وہ کسی کو بتاتا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی کو عیسائی بتاتا۔ ایک بار ایک آدمی نے اسے کہا کہ تمہارا آقا تو باطنی معلوم ہوتا ہے۔ نور اللہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ باطنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک رات اس کے آقا نے اسے شراب لانے کو شراب خانے بھیجا۔ وہ مسجد کے قریب سے گزرا۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور خطیب درس دے رہا تھا۔ نور اللہ کے کانوں میں خطیب کے یہ الفاظ پڑے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ خطیب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ نور اللہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔
اسے صرف یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ نور اللہ جلدی میں تھا، اس کا آقا شراب کے انتظار میں تھا۔ وہ دوڑا گیا، شراب خریدی اور اپنے آقا کو جا دی۔ اس کے ذہن میں خطیب کے یہ الفاظ اٹک کے رہ گئے تھے جو اس نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر سنے تھے۔ وہ بھی مدد اور سیدھے راستے کی رہنمائی کا طلبگار تھا۔ اگلی رات نور اللہ روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے پر جا پہنچا۔ خطیب روزمرہ کی طرح درس دے رہا تھا۔ نور اللہ دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ خطیب نے اسے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے جھجکتے خطیب کے پاس چلا گیا۔ دروازے میں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ خطیب نے پوچھا۔ آپ کی باتیں سن رہا تھا، نور اللہ نے جواب دیا۔ کل باہر کھڑا سنتا رہا ہوں۔ مسلمان ہو؟ معلوم نہیں، نور اللہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس وقت ایک شیخ کے گھر ملازم ہوں۔ خطیب نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ جس شیخ کا اس نے نام لیا ہے وہ بے دین ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کس فرقے کا آدمی ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کل سے تم میرے پاس آ جایا کرو، خطیب نے اسے بڑے پیار سے کہا۔ اب تم چلے جاؤ۔ اگلے روز سے نور اللہ نے خطیب کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس نے خطیب کو بتایا کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے سیلاب سے نکالا تھا۔ اس نے خطیب کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنایا۔ خطیب نے اسے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ یہ خالصتاً دینی تعلیم تھی۔ نور اللہ نے اس میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تقریباً ایک سال بعد اس نے خطیب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس شیخ کی نوکری چھوڑ کر خطیب اور مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ خطیب نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ نور اللہ نے 15 سال اس خطیب کے ساتھ گزارے اور دین کے امور میں خاصی دسترس حاصل کر لی۔ خاص بات یہ ہوئی کہ اس کے ذہن میں ابلیس اٹک گیا۔ اس کا عقیدہ بن گیا کہ ہر برا کام ابلیس کرواتا ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہوئی کہ خطیب کی ایک ہی بیوی تھی جو صرف 3 سال کی رفاقت کے بعد مر گئی اور خطیب نے دوسری شادی نہ کی۔ خطیب نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اسے اس بیوی سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ اس نے کسی اور عورت کو قبول ہی نہ کیا، یا یہ بات تھی کہ اس بیوی سے وہ اس قدر نالاں تھا کہ مر گئی تو خطیب نے شادی سے توبہ کر لی۔ وجہ جو کچھ بھی تھی، خطیب نے اپنے شاگرد نور اللہ کو عورت سے متنفر کر دیا اور اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ڈال دیا کہ عورت گناہوں کی علامت ہوتی ہے اور ابلیس عورت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چند برس اور گزرے تو خطیب فوت ہو گیا۔ نور اللہ ایسا دل برداشتہ ہوا کہ وہ مسجد کو بھی چھوڑ گیا اور جنگل میں ایک کٹیا سی بنا کر وہاں جا ڈیرا لگایا۔ اب وہ عالم دین کہلانے کے قابل ہو چکا تھا۔ خطیب کے جو شاگرد تھے وہ نور اللہ کے پاس جنگل میں پہنچنے لگے اور نور اللہ نے انہیں درس دینا شروع کر دیا۔ اس کی شہرت اور اس کا نام ابو مسلم راضی تک پہنچا۔ ابو مسلم راضی رے کا امیر شہر تھا۔ دینی علوم سے اسے روحانی لگاؤ تھا۔ وہ اتنی دور جنگل میں جا کر نور اللہ سے ملا اور اس سے متاثر ہوا۔ متاثر بھی اتنا ہوا کہ ایک روز اس کے لیے سواری ساتھ لے کر اسے اس میں بٹھایا اور اپنے شہر میں لے آیا۔ شہر میں اسے بڑا اچھا مکان دیا اور کہا کہ یہاں وہ جو جی چاہے کرے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ بعض لوگ اس سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ اس سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر ابلیس اور عورت پر زور دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان دو چیزوں سے اپنے جسم اور اپنی روح کی حفاظت کرو۔ آج نور اللہ اسی مکان میں بیٹھا تھا جو اسے ابو مسلم راضی نے دیا تھا، لیکن اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ کوئی اجنبی دیکھتا تو یہ تسلیم نہ کرتا کہ یہ شخص عالم فاضل ہے۔ وہ اسے ذہنی مریض سمجھتا۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ شمونہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ نور اللہ کے وجود میں اور جذبات میں وہ کیسے زلزلے برپا کر آئی ہے۔ اسی نور اللہ نے جس نے ہمیشہ یہ سبق دیے تھے کہ عورت سے دور رہو، اب شمونہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شمونہ جو گناہوں کی پروردہ تھی، گناہوں کی دنیا سے نکل کر پارسائی میں داخل ہو گئی تھی۔ اس شمونہ نے نور اللہ سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ شمونہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ نور اللہ کی آنکھوں کے آگے سے اس کا پورا ماضی تیز رفتار گھوڑا گاڑیوں کی قطار کی مانند گزر گیا۔ وہ اپنے وجود میں پیاس کی تلخی محسوس کر رہا تھا۔ ایک تشنگی تھی، کچھ محرومیاں تھیں جو کانٹوں کی طرح اس کے حلق میں چبھ رہی تھی۔ تلخی بڑھتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ذات سے ایک شعلہ اٹھا جس نے اس کے علم و فضل کو جلا ڈالا۔ وہ اپنے لیے اجنبی بن گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں شمونہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس رات شمونہ نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ اسے توقع تھی کہ نور اللہ اسے بلائے گا۔ وہ لیٹی اور نیند نے اسے دبوچ لیا۔
نور اللہ اس کے پلنگ پر جا بیٹھا۔ کمرہ تاریک تھا۔ برآمدے میں جلتے ہوئے دیے کی ہلکی ہلکی روشنی دروازے سے اندر آ رہی تھی، جس میں سوئی ہوئی شمونہ کا سراپا دھندلا سا نظر آتا تھا۔ شمونہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ نور اللہ کی سانسیں بے قابو سی ہو گئیں اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ شمونہ کی طرف بڑھایا۔ یہ ہاتھ کچھ لرزتا ہوا آہستہ آہستہ شمونہ کے پرشباب جسم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ جب شمونہ کے جسم کے قریب گیا تو آسمان پر اچانک گھٹاؤں کی گرج سنائی دی۔ نور اللہ نے یک لہت ہاتھ پیچھے کر لیا، جیسے چوری کرتے عین موقع پر پکڑا گیا ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گھٹاؤں کی گرج تھی تو اس کے دل کو حوصلہ ملا۔ آپ؟ شمونہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہاں کیوں؟ مت گھبراؤ شمونہ، نور اللہ نے شمونہ کا ہاتھ چھوڑے بغیر کہا۔ آج وہ پیاس مجھے جلا کر راکھ کر رہی ہے جسے میں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ میری ایک بات سن لو۔ شمونہ کچھ ایسے ڈری کہ وہ پلنگ پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکنے لگی۔ نور اللہ نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف بڑے آرام سے کھینچا۔ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، نور اللہ نے ایسی آواز میں کہا جو اس کی قدرتی آواز لگتی ہی نہیں تھی۔ مجھے بہن کا پیار نہیں ملا، میں بیٹی کے پیار سے محروم رہا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن تم میرے قریب آئی تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ جس عورت کو میں نفرت کی علامت سمجھتا رہا ہوں وہ پیار کا سرچشمہ ہے۔ تم ہو وہ سرچشمہ، مجھ سے دور نہ ہٹو۔ اس نے شمونہ کو ذرا زور سے اپنی طرف کھینچا۔ نہیں میرے مرشد، شمونہ نے رندی ہوئی سی آواز میں کہا، میں بدی سے نیکی کی طرف اور شر سے خیر کی طرف آئی ہوں۔ مجھے اس راستے پر آپ نے ہی ڈالا تھا۔ آپ اس طرف نہ جائیں جدھر سے میں واپس آئی ہوں۔ مجھے اللہ اور ابلیس کے درمیان بھٹکتا نہ چھوڑیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شمونہ، نور اللہ نے ایسی ڈگمگائی ہوئی آواز میں کہا جیسے وہ نشے میں ہو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے بھٹک جانے دو، مجھے پیاسا نہ لوٹاؤ۔ آسمان پر بجلی بڑی زور سے کڑکی، پھر گھٹا گرجی اور اس کے ساتھ ہی طوفان باد باران شروع ہو گیا۔ دروازے کے کھلے ہوئے کواڑ زور زور سے بجنے لگے۔ برآمدے میں دیا بجھ گیا۔ نور اللہ نے شمونہ کو اپنی طرف کھینچا۔ شمونہ کا سینہ بڑی زور سے نور اللہ کے سینے سے ٹکرایا۔ نور اللہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے اپنے بازوؤں میں لینے لگا تو شمونہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور بڑی زور سے ایک تھپڑ نور اللہ کے منہ پر مارا۔ تم لوگوں کو جس ابلیس سے ڈراتے ہو وہ ابلیس تم خود ہو، شمونہ نے بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہا۔ شمونہ اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور فرش پر کھڑی ہو گئی۔ اسے توقع ہوگی کہ نور اللہ اس پر جھپٹے گا، لیکن اندھیرے میں نور اللہ کے قدموں کی آہٹ ابھری جو شمونہ کی طرف بڑھنے کی بجائے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ شمونہ وہیں دبکی کھڑی رہی اور نور اللہ باہر نکل گیا۔ شمونہ کو اب یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ نور اللہ رسی لینے گیا ہے اور وہ اسے باندھ دے گا یا چھری چاقو لا کر اسے قتل کر دے گا۔ ڈر کے مارے وہ پلنگ کے نیچے چھپ گئی۔ نور اللہ صحن میں چلا گیا۔ بارش بہت ہی تیز تھی اور اس کے ساتھ تیز و تند جھکڑ تھا۔ مجھے سکون دو، نور اللہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، مجھے انسان کامل بنا دو۔ شمونہ نے یہ آواز سنی اور پلنگ کے نیچے دبکی رہی۔ نور اللہ پر دیوانگی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اسی حالت میں باہر نکل گیا۔ شہر کے لوگوں نے طوفان باد و باران کے بھیانک شور و گل میں بڑی بلند آوازیں سنی، مجھے سکون دو، میں جل رہا ہوں، میرے اللہ باد باران کو اور تیز کر دے، میری روح کو تلخیوں سے نجات دلا دے۔ شہر کے لوگوں نے یہ آوازیں مسلسل سنی اور یہ دور ہٹتی گئیں اور پھر طوفان کے شور و گل میں تحلیل ہو گئیں اور لوگ یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ کسی کی بھٹکی ہوئی مظلوم بدروح ہے جو فضا میں چیختی چلاتی جا رہی ہے۔ شمونہ پلنگ کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی۔ نور اللہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور وہ بازو پھیلائے چلاتا جا رہا تھا کہ مجھے سکون دو۔ شہر سے کچھ دور چھوٹی سی ایک ندی تھی جس میں سے بچے بھی گزر جایا کرتے تھے، لیکن اوپر اتنی زور کا مینہ برسا تھا کہ ندی میں طغیانی آ گئی تھی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ندی پانی میں ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ نور اللہ کچھ اور آگے گیا تو ایک ٹہن درخت سے ٹوٹ کر اس طرح گرا کہ نور اللہ کے سر پر لگا۔ وہ تو پہلے ہی دیوانگی کے عالم میں تھا، اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ سر پر ٹہن گرا تو اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ وہ گرا تو چند قدم آگے ندی کے کنارے پر گرا۔ کنارہ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیلاب نور اللہ کو اپنے ساتھ ہی بہا لے گیا۔ اسے اللہ نے سیلاب میں نئی زندگی دی تھی اور یہ زندگی سیلاب نے ہی واپس لے لی۔ شمونہ صبح تک پلنگ کے نیچے چھپی رہی۔ صبح ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو نور اللہ وہاں نہیں تھا۔ طوفان تھم چکا تھا۔ شمونہ گھر سے نکلی اور ابو مسلم راضی کے یہاں چلی گئی اور اسے رات کی واردات سنائی۔ ابلیس ہر انسان کی ذات میں موجود ہوتا ہے، ابو مسلم راضی نے شمونہ سے کہا۔ ایک خوبصورت عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بھی ایمان کو سلا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کی پناہ میں آئی تھی، شمونہ نے التجا کی۔
مجھے اپنی پناہ میں رکھیں، یہ تو میرا ایک ارادہ ہے۔ میرا ایک ارادہ اور بھی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک خوبصورت عورت کسی کے بھی ایمان کو سلا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے۔ جی آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ حسن بن صبا لوگوں کو اور امراء وزراء کو اپنا مرید بنانے کے لیے عورت کی یہی طاقت استعمال کر رہا ہے۔ میں اس کی اس طاقت کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتی ہوں۔ اسی روز شہر میں مشہور ہو گیا کہ رات کو ایک بے چین بدرو طوفان باد بارا میں چلاتی گزر گئی تھی کہ مجھے سکون دو۔ یہ باتیں امیر شہر تک پہنچی تو شمونہ نے بھی سنی۔ اس نے بتایا کہ یہ الفاظ نور اللہ نے اپنے گھر کے صحن میں کہے تھے۔ پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ باہر بھی یہی نعرے لگا کے گیا ہوگا۔ تیسرے چوتھے دن شہر میں کچھ دور آگے ایک جگہ نور اللہ کی لاش مل گئی تو کڑیاں ملاتے یہ کہانی سامنے آئی جو داستان گو نے سنائی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ آگے چل کر سنایا جائے گا کہ شمونہ نے اس داستان میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ حسن بن صبا اپنی گرفتاری کی اطلاع قبل از وقت مل جانے سے رے سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے خلجان پہنچنا تھا۔ وہ اپنے خاص آدمی کو کہہ گیا تھا کہ شمونہ کو بھی خلجان پہنچا دینا۔ وہاں وہ اسے سزائے موت دینا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی خلجان نہ پہنچ سکا۔ تاریخ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خلجان کی طرف اونٹ پر جا رہا تھا۔ وہ شتر بانو کے بھیس میں تھا۔ اس کی رفتار معمول کے مطابق تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار گیا اور اسے جا لیا۔ وہ حسن بن صبا کے اپنے گروہ کا آدمی تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ خلجان نہ جائیں، گھوڑ سوار نے کہا۔ ہمارا خیال ہے سلجوقی امیر کو شک ہو گیا ہے کہ آپ خلجان جا رہے ہیں۔ شاید وہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئیں گے۔ کسی اور طرف کا رخ کر لیں۔ حسن رک گیا، کچھ دیر سوچا اور کہا، میں اصفہان چلا جاتا ہوں، تم خلجان چلے جاؤ۔ وہاں کے امیر احمد بن عطاش کو ساری بات سنا کر بتانا کہ میں اصفہان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا ایک پرانا دوست رہتا ہے، نام ابو الفضل ہے۔ ہم امام موافق کے مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے۔ اب اس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ وہ مجھے پناہ دے گا اور مدد بھی کرے گا۔ احمد بن عطاش سے کہنا کہ میں کچھ دنوں بعد خلجان پہنچ جاؤں گا، اور یہ بھی کہنا کہ شہر میں کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کے پیچھے اپنے جاسوس ڈال دو۔ وہ سلجوکیوں کا جاسوس ہو سکتا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، گھوڑ سوار نے کہا۔ ہمیں یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے۔ گھوڑ سوار خلجان کی طرف اور حسن بن صبا اصفہان کی طرف چلا گیا۔ تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے دنوں بعد اصفہان پہنچا۔ ابو الفضل اصفہانی کے گھر کا راستہ پوچھا اور اس کے گھر جا پہنچا۔ ابو الفضل کو ملازم نے اندر جا کر اسے بتایا کہ ایک شتربان آیا ہے۔ ابو الفضل نے کہا کہ اس نے کسی شتربان کو نہیں بلایا اور نہ کسی شتربان کی اجرت اس کے ذمے ہے۔ اس سے پوچھو کہ کیوں آیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ ملازم نے باہر جا کر حسن سے پوچھا۔ ان کا کسی شتربان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آقا سے کہو یہ شتربان آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گا، حسن بن صبا نے کہا۔ ملازم اندر گیا اور واپس آ کر وہ حسن بن صبا کو اندر لے گیا اور معمولی سے ایک کمرے میں بٹھایا۔ ایک تو وہ شتر بانو کے لباس میں تھا، دوسرے وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار بھی تھے۔ ابو الفضل اصفہانی اس کمرے میں گیا تو وہ حسن کو پہچان نہ سکا۔ حسن بن صبا نے کہا لگایا تو ابو الفضل نے اسے پہچانا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جس میں اعلیٰ رتبہ کے مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر مدرسے کے زمانے کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ابو الفضل نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یوں سمجھو آسمان سے گرا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ میں مرو سے آیا ہوں۔ سلطان ملک شاہ نے مجھے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہمارا پرانا دوست نظام الملک سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صبا نے جھوٹ بولا کہ سلطان مجھے اپنا وزیر اعظم بنا رہا تھا، لیکن نظام الملک نے خفیہ طریقے سے سلطان کو میرا دشمن بنا دیا اور پھر مجھے عہدے سے معزول کرا کے شہر بدر کروا دیا۔ ابو الفضل نے حسن بن صبا سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ مجھے تم جیسے دو دوست مل جائیں تو میں اس ترک سلطان ملک شاہ اور خواجہ حسن توسی کو جو نظام الملک بنا پھرتا ہے ختم کر دوں۔ ابو الفضل چپ رہا۔ اتنے میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ ابو الفضل نے ایک الماری سے ایک شیشی نکالی اور اس میں جو سفوف پڑا ہوا تھا اس میں ذرا سا سفوف ایک پیالے میں پانی ڈال کر گھولا۔ لو حسن، اس نے پیالہ حسن کو دیتے ہوئے کہا، یہ پی لو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ دماغی تقویت کے لیے ایک دوائی ہے، ابو الفضل نے کہا۔ تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ تھکان نے تمہارا دماغ شل کر دیا ہے، ورنہ تم ایسی بہکی بہکی باتیں نہ کرتے کہ تم سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کا خاتمہ کر دو گے، حالانکہ تمہیں پوری طرح احساس ہے کہ سلجوقی نہ آتے
تو اسلام کی بنیادیں جو کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی تھیں پوری عمارت کو لے بیٹھتیں۔ مسلمان 72 فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور ان فرقوں کے اندر فرقے بن رہے ہیں۔ اسلام کی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ سلجوکیوں نے اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی ہیں اور قرآن کے اس فرمان کے مطابق کہ امت ایک جماعت ہے، ایک جماعت کی حکومت قائم کر دی ہے۔ تم جیسا مسلمان یہ کہے کہ وہ سلطنت سلجوکی کا خاتمہ کر دے گا تو یہ ثبوت ہے کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے یا کسی وجہ سے اس کے دماغ پر عارضی اثر ہو گیا ہے۔ تمہارے دماغ پر سفر کی تکان کا اثر ہے، یہ دوائی پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہر مورخ نے لکھا ہے کہ حسن بن صبا اپنے پرانے دوست ابو الفضل اصفہانی کے ہاں پناہ اور مدد امداد کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے دوست نے اسے دماغی خرابی کا مریض قرار دے دیا۔ حسن کو ایک مایوسی تو یہ ہوئی کہ اس کا دوست سلجوکیوں کا حامی ہی نہیں بلکہ پیروکار نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اسے خطرہ محسوس ہوا کہ ابو الفضل کو اس کی اصلیت اور گرفتاری سے فرار کا پتہ چل گیا تو وہ اسے گرفتار کرا دے گا۔ حسن بن صبا نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے، اور اسماعیلیوں میں جاتا تو اپنے آپ کو اسماعیلی بتاتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا ہی ایک فرقہ بنا رہا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا۔ اس نے ابو الفضل کے ہاتھ سے پیالہ لے کر دوائی پی لی، کھانا کھایا اور باتوں میں محتاط ہو گیا۔ ابو الفضل نے اسے جلدی سلا دیا۔ وہ صبح بہت جلدی جاگ اٹھا اور اپنے میزبان سے کہا کہ وہ اس سے رخصت چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ ابو الفضل کے گھر سے نکل کر وہ خلجان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں گرفتاری کا خطرہ تو تھا، لیکن وہ احمد بن عطاش سے مل کر آئندہ پروگرام بنانا چاہتا تھا۔ 2-3 دنوں کی مسافت طے کر کے وہ خلجان پہنچ گیا۔ اس کا بہروب اتنا کامیاب تھا کہ احمد بن عطاش بھی اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ گرفتاری کا خطرہ ابھی ہے یا ٹل گیا ہے۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ شمونہ آئی ہے یا نہیں۔ شمونہ کے متعلق اسے بتایا گیا کہ نہیں آئی، البتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس صورت میں اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ حسن بن صبا نے کہا اسے یہاں لا کر قتل کرنا تھا، لیکن اب وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اگر وہ سلجوکیوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا سارا کھیل بے نقاب ہو جائے گا۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کی ایک بڑی اچھی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ احمد بن عطاش نے کہا مصر کے 2 عالم آئے ہیں، تم جانتے ہو کہ مصر پر اسماعیلیوں کی حکومت ہے۔ وہ میرے مہمان اس طرح ہوئے کہ ہمیں وہ اسماعیلی سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم اسماعیلی فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ ان میں ایک دائی الکبیر کہلاتا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اسے ایسے ذہین اور پر اثر گفتار والے آدمی دیے جائیں جو اسماعیلی عقائد اور مسلک کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس فرقے میں لائیں۔ میں ان میں شامل ہو جاتا ہوں۔ حسن بن صبا نے کہا یہ تو میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ مصر جاؤں اور وہاں کے حکمرانوں کو قائل کروں کہ وہ سلجوکیوں پر حملہ کریں اور ہم انہیں نفری اور دیگر ضروریات کی مدد دیں گے۔ ہمارا پہلا شکار سلجوکی سلطنت ہے، اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا تو اس پر قابض ہونے والوں کے ہم پاؤں نہیں لگنے دیں گے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مصر پر عبیدیوں کی حکمرانی تھی، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اسماعیلی ہیں، لیکن وہ باطنی تھے۔ یہ جو 2 عالم خلجان گئے اور احمد بن عطاش سے ملے اسماعیلی ہی تھے جو اپنے فرقے کے مبلغ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ مصر کے حکمران اسماعیلی نہیں بلکہ باطنی ہیں۔ حسن بن صبا مصر جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان عالموں سے ملا اور تبلیغ کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ دوسروں پر اپنا طلسم طاری کرنے کا ڈھنگ اسے آتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے عالموں کو متاثر کر لیا اور انہوں نے اسے تبلیغ کے لیے رکھ لیا۔ حسن بن صبا نے انہیں کہا کہ وہ اپنے علاقے میں تبلیغ کرنے کی بجائے مصر چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے ایسے دلائل دیے جن سے یہ عالم متاثر ہو گئے اور اسے مصر جانے کے لیے تمام سہولتیں اور رقم وغیرہ دے دی۔ حسن مصر کو روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ 2 مہینوں کے سفر کے بعد حسن بن صبا مصر پہنچ گیا اور سیدھا اس وقت کے حکمران کے پاس گیا۔ اس نے حکمران کو بھی متاثر کر لیا، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ وہ اسماعیلی عقائد کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے حکمران پر دھاک بٹھانا شروع کر دی کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ وزارت کے رتبے کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بھی بتایا کہ وہ غیب دان بھی ہے اور آنے والے وقت کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے۔ عبیدی حکمران اتنے کچے نہیں تھے کہ فوراً ہی ایک اجنبی کی باتوں میں آ جاتے۔ انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جاسوس لگا دیے۔ ان میں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پہلی نظر میں ہی حسن بن صبا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حسن بن صبا یہ جان نہ سکا کہ وہ خود جو حربہ دوسروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے استعمال کیا کرتا ہے
وہی حربہ اس پر استعمال ہو رہا ہے۔ حسن بن صبا کے حکمرانوں نے ایسی پذیرائی کی جیسے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو۔ اس نے وہاں در پردہ اپنا ایک گروہ بنانا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو بھی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکمرانوں کو یہ مشورے دینے شروع کر دیے کہ وہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں وہ اس قسم کی پیش گوئیاں سناتا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ خود ایک فرشتہ بن کر مصر میں آیا ہے۔ عبیدی حکمران یہی تو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کیا کرنے آیا ہے۔ وہ دو عالم جنہوں نے اسے مصر بھیجا تھا وہ بھی واپس مصر آ گئے تھے۔ وہ اسماعیلی مبلغ تھے جن کا عبیدی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک روز حسن بن صبا ان عالموں کے بلاوے پر ان سے ملنے چلا گیا۔ جاسوسوں نے حکمرانوں کو بتایا۔ اس دوران جاسوسوں نے حکمرانوں کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اس شخص کی کارروائیاں صرف مشکوک ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی معلوم ہوتی ہیں۔ حسن بن صبا کے متعلق صحیح اطلاع تو اس لڑکی نے دی جسے اس کے ساتھ لگایا گیا تھا اور جس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ حسن بن صبا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حکمرانوں کے لیے یہی کافی تھا اور وہ یہی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایک رات حسن بن صبا اس لڑکی کو پاس بٹھائے شراب پی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور دو آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ انہوں نے حسن بن صبا کو ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور پھر اسے پیادہ چلاتے قید خانے تک لے گئے۔ تب اسے بتایا گیا کہ سلطان کے حکم سے اسے قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اسے کب رہائی ملے گی یا رہائی ملے گی بھی یا نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا کہ مجھے قید کرنے والوں، تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اسے قید خانے میں تو دھکیل دیا گیا اور پھر ایک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، لیکن جس طرح اس نے تباہی کا نعرہ لگایا تھا وہ ایسا تھا کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہ خبر حکمران تک پہنچ گئی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو بڑی ڈھیل دیتا ہے، وہ حسن بن صبا کے معاملے میں بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اسے جس قید خانے میں بند کیا گیا تھا اس کا نام قلعہ دمیات تھا۔ یہ قدیم قلعہ تھا۔ ہوا یوں کہ جس رات حسن بن صبا کو اس قید خانے میں پھینکا گیا اسی رات اس قلعے کا سب سے بڑا برج گر پڑا۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ برج کے گرنے کی وجہ کیا ہے۔ سب پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ حسن بن صبا کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ سلطان مصر کو اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو مصر سے نکال دیا جائے۔